बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में अपने तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। आज प्रोग्राम मुकाबिल में सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हारून साहब कुछ ज़ाती वजूह की बिना पर आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान की सियासत से मुताल्लिक़ आगाज़ करेंगे प्रोग्राम मुकाबिल में कि किस तरह से तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें सड़कों पर अपने फैसले करने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे वो वफाकी हुकूमत के हवाले से बात करें, तहरीक इंसाफ की हम बात कर लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, अपोजिशन की तमाम जमातों की बात हम कर लें। तमाम की तमाम जमातें इस वक्त एहतजाज, लॉन्ग मार्च और इस किस्म की सूरत हाल जो सड़कों पर जिसका सामना करना पड़ेगा, जिसकी परेशानी आम आवाम को उठानी पड़ेगी, उस हवाले से वो सड़कों पर निकलने को तैयार हैं। जो लोग आवाम से वोट हासिल करके पार्लियामेंट के अंदर या असम्बली फ्लोर के अंदर आते हैं, वो अब असम्बली के फ्लोर पर या पार्लियामेंट में होने वाले फैसलों को सड़कों पर करने के लिए तैयार हैं। इसके नताइज क्या बरामद होंगे, इसके ऊपर इरशाद साहब से हम तज्ज़िया हासिल करेंगे। मगर इसके साथ साथ हुकूमत के तमाम वज़रा इस बात का या इस तासुर को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मईशत है उसकी सूरत हाल बेहतर हो रही है, ग्रोथ रेट हमारा ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। मगर एक आम आदमी की हैसियत से ये सवाल तमाम लोग कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी हो रही है, मुआशी आशारिये अच्छे हो रहे हैं, तो इसका असर एक आम आदमी की ज़िंदगी पर हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा। मईशत के हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कोरोना की जो हालिया लहर है और उसके नतीजे में जो तबाहकारियाँ आ रही हैं वो कितने नुकसानदेह, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इरशाद साहब, सबसे पहले तो बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर बात होगी। अभी जो ताज़ा खबर आई है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के हवाले से, क्या लगता है? वो कहते हैं कि जी हमारी तजवीज़ में ये भी शामिल होगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम की दूसरी जमातों के साथ एहतजाज करे। मुमकिन है या आप समझते हैं कि ये नामुमकिन सी बात है? शेख रशीद साहब बार बार ये कह रहे हैं, बल्कि आज तो उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि आप तरदीद करें। मैंने तरदीद नहीं की कि इमरान ख़ान पर और मौजूदा हुकूमत पर हाथ है इस्टेब्लिशमेंट का सर पर, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसकी नहीं करूँगा। अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम की ये बात मान लेती है कि एहतजाज और लॉन्ग मार्च मुश्तरका हो, अच्छा, और पीडीएम पीपल्स पार्टी की ये तजवीज़ मान लेती है कि स्पीकर के ख़िलाफ़, चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, वज़राए के ख़िलाफ़, पंजाब के वज़ीर आला और खैबर पख्तूनख्वा के अदम एतमाद होनी चाहिए, अपोजिशन को अदम एतमाद की तरफ जाना चाहिए, ये दोनों अगर बात मान लेते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि इस तजवीज़ पर किसी का दस्त शफ़क़त है। अच्छा, ये सिर्फ अपोजिशन की तजवीज़ नहीं है, ये एक लिटमस टेस्ट है। अगर ऐसा नहीं होता तो ज़ाहिर बात है ना, लॉन्ग मार्च दोनों अलग अलग करेंगे तो उसका कोई इम्पेक्ट नहीं होगा। ज़ाहिर है थोड़े बहुत असरात तो हर चीज़ के होते हैं, और अगर अदम एतमाद की तहरीकें पेश नहीं होती तो और कोई तरीका नहीं है। जिसकी भी ये सोच है कि लॉन्ग मार्च के ज़रिए हुकूमत तब्दील हो सकती है, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त रियासत ये अफोर्ड करती है या इस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड करती है, अच्छा, या ख़ुद अपोजिशन ये अफोर्ड करती है कि किसी हुकूमत को एहतजाज के ज़रिए, लॉन्ग मार्च के ज़रिए हटा दिया जाए, क्योंकि ये फिर बच्चों का खेल हो जाएगा, हर दफ़ा ऐसा ही हुआ करेगा। माजी में ये होता था कि लॉन्ग मार्च का ड्रामा रचाया जाता था, अच्छा, और कुछ एक्टर आके वो अपना रोल प्ले करते थे और फिर नवाज शरीफ साहब को 2/3 मेजॉरिटी के बावजूद जाना पड़ता था। अब वो तो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये एक है कि लॉन्ग मार्च को बतौर दबाव के तौर पर इस्तेमाल किया जाए अरकान असम्बली पर, और फिर अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब की जाए। ये एक काबिल अमल चीज़ है। ठीक, अब देखते हैं कि 25 तारीख को पीडीएम क्या फ़ैसला करता है और उसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या जवाब मिलता है। इसमें मजबूत पोजीशन पे कौन है इरशाद साहब? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मजबूत पोजीशन के ऊपर है, या आप समझते हैं कि पीडीएम की दीगर जमातें, जिसमें मौलाना साहब का नाम रखा जाए, शहबाज शरीफ साहब का नाम रखा जाए? इस वक्त मजबूत पोजीशन जो है मेरे नुक्ता नज़र से वो पीपल्स पार्टी की है, दो वजूहात से। एक तो उसकी एक सूबे में हुकूमत है और दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी के बग़ैर कुछ नहीं हो सकता। यानी ना तो आप लॉन्ग मार्च कामयाब कर सकते हैं, ठीक, और क्योंकि सिर्फ आप पंजाब से अगर लॉन्ग मार्च करें, पंजाब के लोगों को लेकर चलें जी, तो वो फिर कोई बात बनती नहीं है। आपको सिंध एक बड़ी इकाई के तौर पर उसकी हिस्सेदारी और उसकी शराकत ज़रूरी है,
اور اگر عدم اعتماد کی تحریک میں جانا ہے تب بھی پیپلز پارٹی کے ووٹ بڑی اہمیت اختیار کر چکے ہیں، بڑی ان کی اہمیت ہے، اس کے بغیر نہ سینٹ میں کچھ ہو سکتا ہے، نہ ہی قومی اسمبلی میں، نہ کسی صوبائی اسمبلی میں ہو سکتا ہے جی۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی کی، اور دوسری یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو اب تک حکمت عملی رہی ہے وہ حقیقت پسندانہ رہی ہے، جذباتی نہیں رہی۔ مولانا کی اور شریف خاندان کی یا مسلم لیگ کی جو حکمت عملی رہی ہے وہ جذباتی زیادہ رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں پارٹیوں کے درمیان، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ ہمارا کندھا استعمال کر کے کچھ اور مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، مقصد نئے الیکشن کرانا یا مقصد جو ہے نظام کو بہتر کرنا نہیں ہے، ترجیح کچھ اور ہے۔ اور چونکہ مولانا کے لانگ مارچ کے طور کے موقع پر ہوا بھی ایسا کہ وہ لانگ مارچ کر رہے تھے مولانا، اور میاں صاحب سامان باندھ کے باہر جا رہے تھے۔ پہلے والے لانگ مارچ کو کنسیڈر ہی نہ کیا جائے، اب تو صورتحال بڑی مختلف ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ باتیں ضرور کر رہے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو سپیس بھی مل رہی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا نا، کہ مثال کے طور پر اسلم رئیسانی صاحب بلوچستان میں اگر وہ اچانک وہ مولانا کی طرف راغب ہو گئے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، اعلان کرنے والے ہیں، تو کچھ اور بھی ان کو سپیس مل رہی ہے، تو وہ اس سپیس کو نواز شریف صاحب کے لیے تو لوز نہیں کریں گے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ نواز شریف صاحب کی آپ نے خوب یاد کروائی ہے ارشاد صاحب، باتیں ہوتی رہی کہ شاید یہ ریلیف جو نواز شریف صاحب کو دیا جانے کی اجازت دی گئی، یہ حکومتی جماعت اور وزراء یہ تاثر دیتے رہے ہیں کہ یہ عدالت کا کندھا تھا، وہ عدالت کے کندھے کو استعمال کرتے رہے کہ جی عدلیہ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے۔ مگر اسد عمر صاحب کی سٹیٹمنٹ تو بڑی خطرناک ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ 100% یہ اجازت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی طرف سے دی گئی ہے؟ وہ ایک پرانے شاعر ہیں، ان کا شعر ہے کہ خیال دو تا میں نصیر پیٹا کر، خیال دو تا میں نصیر پیٹا کر، گیا ہے سانپ نکل اب لکیر پیٹا کر۔ اب لکیر پیٹا کر۔ اب میاں صاحب کو گئے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، اور 2 سال کے بعد بھی وہ لکیر پیٹی جا رہی ہے۔ فیکٹ یہ ہے جو اس وقت کی معلومات ہمارے پاس ہیں وہ یہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے یا سونے کی تیاری کر رہے تھے، تو ٹویٹس چلنا شروع ہوئیں ڈاکٹر عدنان کی کہ میاں صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور ان کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ یعنی رات کافی دیر کی بات ہے، وہ جو نیب کے حکام تھے وہ سارے اپنا دکان بند کر کے اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، اور وہاں اطلاع ملنا شروع ہوئی کہ جی ٹویٹس آنا شروع ہوئی کہ جی میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے۔ اب نہ میاں صاحب کو اس وقت تک انہوں نے کم از کم یہی تاثر دیا کہ انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور نیب کے حکام کو بھی نہیں پتا۔ ڈاکٹر کو بھیجا گیا جو نیب کا ڈاکٹر ہے، وہاں ہوگا مقرر ڈیوٹی پر میاں صاحب کی طبیعت کو معلومات، وہ ان کو بھیجا گیا، انہوں نے جا کے چیک اپ کیا، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میاں صاحب تو ٹھیک ہیں۔ بلکہ جب وہ چیک اپ کے لیے گیا تو میری معلومات کے مطابق میاں صاحب نے کہا بھی اس وقت کیوں آ گئے ہو تم؟ اس نے کہا جی سنا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے کہا میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، ابھی میں نے کھانا کھایا ہے تو میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی پھر بھی چیک کرنا ہے۔ اس کے بعد اچانک میاں شہباز شریف صاحب نے درخواست کی نیب حکام سے کہ جی مجھے فوری طور پر میاں صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے کیونکہ میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، فٹ فاٹ ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے کھانا کھایا ہے، اور میاں صاحب ماشاءاللہ کھانے کے شوقین ہیں، اچھا کھانا گھر سے آتا تھا، کھانا کھا چکے تھے۔ انہوں نے کہا جی میں آ رہا ہوں۔ وہ میاں صاحب آ گئے۔ میاں صاحب آئے جب شہباز شریف صاحب، تو میاں نواز شریف نے کہا کہ یار کیا معاملہ ہے، مجھے یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر پریشان کر رہے ہیں۔ کہتے نہیں میاں صاحب آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ کی طبیعت۔ انہوں نے کہا یار مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، دوائی بھی میں لے چکا ہوں ٹائم پہ، تو میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جب وہ مسلسل ایک شروع ہوا کمپین، اور
शहबाज साहब ने भी कहा कि तबीयत आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत गिर चुके हैं, तेज़ी से गिर रहे हैं और कुछ भी हो सकता है। अच्छा। तो अब फिक्र पैदा हुई नायब हुकाम को भी कि कहीं ये गले ना पड़ जाए। एक हाई प्रोफाइल शख्सियत है, मुल्ज़िम है, तो उसके साथ वो हो। तो उन्होंने फिर सोचा, यानी जो कहानी बज़ाहिर हालात हैं वो ये हैं। अच्छा। वो ये है कि जी इनको भेज दिया जाए सरकारी अस्पताल में चेकअप के लिए, क्योंकि डॉक्टर के चेकअप को तो वो कोई दुरुस्त मान ही नहीं रहा, हालांकि डॉक्टर तो वो कह रहा है कि बिल्कुल दुरुस्त तबीयत ठीक है। तो उन्होंने फौरी तौर पर सर्विस अस्पताल का इंतखाब किया और नैब से मियाँ साहब निकल गए। अब ये तो हुआ आगाज़। आगे कौन लोग हैं चेक करने वाले? सर्विस अस्पताल एक सरकारी इदारा है, पंजाब गवर्नमेंट का इदारा है, पंजाब में हुकूमत खान साहब की है जी। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा वो भी मोतमद हैं, मोतमद हैं खान साहब की। लेकिन इसके बावजूद खान साहब को शक था कि कोई मेरे साथ हाथ हो रहा है। उन्होंने अपने मोतमद ख़ास शौकत खानम हस्पताल के जो पहले चीफ एग्जीक्यूटिव थे, अब मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, उनको भेजा। उन्होंने आके रिपोर्ट्स देखी और उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर फैसला हो गया। ये बिल्कुल असद उमर साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने फ़ैसला किया कि जनाब उनको बाहर जाना चाहिए। फिर अब रोना किस चीज़ का है? आपने आपके हॉस्पिटल में, आपके हस्पताल में, सरकारी हस्पताल में वो ज़ेर इलाज थे, सरकारी डॉक्टर उनको देख रहे थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा बस ख़ुद इसी शोबे की हैं, वो कोई ऑर्डिनरी खातून नहीं हैं। फैसल सुल्तान साहब इसी शोबे के हैं। उन सब ने एग्ज़ामिन किया। अच्छा, सिर्फ रिपोर्ट्स तो फैसल सुल्तान साहब ने नहीं देखी होंगी, वो तो लेबॉर्ट्री के अंदर जो लोग थे उन्होंने मुरतब की सारी प्लेटलेट्स के हवाले से। पेशेंट होता है सामने, वो भी तो कुछ नज़र आ रहा होता है ना कि ये रिपोर्ट्स से उनकी बॉडी लैंग्वेज है कि नहीं है। अब आपने फैसला कर लिया, वो चले गए, आपको गलत रिपोर्ट पेश की गई, आपको धोखा दिया गया, आपके साथ फ्रॉड। अब आप ज़िम्मेदारी कबूल करें। 2 साल गुजर गए, अभी तक कह रहे हैं जी हमारे साथ हाथ हो गया। भाई अगर आप इतने सादा लोग हैं, सादा लो हैं कि कोई भी आपको चक्कर दे के जा सकता है, तो फिर आपको अपने बारे में सोचना चाहिए बजाय इसके कि ये बातें। असद उमर साहब तो मैं तो वैसे। अच्छा, एक दिलचस्प बात बताऊँ, वो जो उस वक्त सर्विसेज अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव थे डॉक्टर महमूद अयाज, जो आया भी करते थे टीवी पर, उनको बाद में बेहतरीन खिदमात पर, बेहतरीन काबिल तहसीन खिदमात पर अगला ग्रेड दिया गया, ग्रेड 21 में तरक्की दी गई। अच्छा, इस वाक़े के बाद अब वो कहते हैं कि जनाब वो तो रिपोर्ट गलत हुई। लेकिन एक आम आदमी को भी इरशाद साहब ये बात पता था, अगर मियां नवाज शरीफ साहब चले जाएंगे तो फिर आप उन्हें 4 हफ्तों की गारंटी दें या 10 हफ्तों की गारंटी दें, फिर वो वापस आने वाले नहीं है जब तक उनके केसेस को सेटल नहीं कर दिया जाएगा। कानूनी तौर पर जब कोर्ट उस शख्स को, मुल्ज़िम को या मुजरिम को अपनी हदूद से, उसकी जो एक हदूद है रिट की, उससे बाहर भेज देती है, तो फिर ना अदालत उसको वापस बुला सकती है, ना हुकूमत वापस बुला सकती है, फिर उसकी मर्जी है आए ना आए। बिल्कुल, क्योंकि अस्पताल आपका, अमला आपका, मुझे तो इन्वेस्टिगेट भी उनसे करना चाहिए। असद उमर साहब के बयान पर वो सजाद हैदर यल्दरम का वो जो अफसाना है ना मशहूर, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, वो याद आता है। खान साहब को भी अब अपने दोस्तों से बचना चाहिए। हारून साहब कहते हैं कि खान साहब को पढ़ने की आदत नहीं है, वैसे अक्सर वो बताते हैं किताबें नहीं पढ़ते, फाइलें नहीं पढ़ते, नहीं, लेकिन ज़्यादा शौक नहीं रखते ऐसी चीज़ों का। किताबें पढ़े ना पढ़े, कम से कम ये ऐसे दोस्तों को तो कह सकते हैं कि यार आप ज़ुबान खोलने से पहले कुछ सोच भी लिया करें कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ऐसे ठीक है। अभी बताइए शाह साहब के 23 मार्च को क्या होने वाला है? हमें तो पता है 23 मार्च को परेड होती है बस, मगर ये तो कोई सड़कों पे भी परेड होने वाली है, क्या होगा? क्या बड़े इंटरनेशनल गेस्ट आएंगे, पाकिस्तान की जगह सही हो जाएगी, बहुत सेंसिटिव डे होता है, बड़ी सेंसिटिव किस्म की परेड होती है वो। देखिए, यही असल में हुकूमत का इम्तिहान होता है, वज़राए कराम का इम्तिहान होता है, हुकूमत के में बैठे हुए जो अक्लमंद दाना लोग होते हैं उनका इम्तिहान होता है।
ماضی میں کئی مواقع ایسے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سخت قسم کی لڑائی تھی، دشمنی تھی، ٹھیک، لیکن بہت سارے فیصلے حکومت تبدیل کرتی تھی نزاکت کی بنیاد پر، قومی مفاد کی بنیاد پر، اپوزیشن کے کہنے پر، اور بہت سارے اپوزیشن اپنے فیصلے واپس لیتی تھی حکومت کے کہنے پر، اس بنیاد پر کہ قومی مفاد کا تقاضا ہے۔ اب شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کا بہت تجربہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ کتنی بار وزیر بن چکے ہیں، کتنی بار MNA بن چکے ہیں، اب تو یاد بھی نہیں رہتا کہ کتنی بار وہ وزیر بنے ہوں گے۔ وہ جائیں کسی کے پاس، خان صاحب جو ہیں وہ نہ تو ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں، نہ فون کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ کچھ سننے کے لیے تیار ہیں۔ اپوزیشن اس سے کم پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے شاہ صاحب، وہ کہ عمران خان صاحب کے علاوہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی جو قریشی صاحب نے خط انہیں بھیجا ہے وہ اس کے اوپر بھی آ کے ان کے مخالفت میں کھڑے ہیں کہ عمران خان صاحب خود کیوں نہیں بات کرتے؟ تو کرنا چاہیے نا ان کو، وہ کریں، کرتے نہیں تھے۔ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو جب اقتدار میں آئے تھے، ان کی اپوزیشن جو تھی، بھٹو کہتے تھے یہ میری جان کی دشمن ہے۔ وہ بھٹو کو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ذمہ دار سمجھتے تھے جی۔ وہ سوشلزم کے نعرے کی وجہ سے اس کے کریڈنشلز پر شک کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ باہر سے کوئی ایجنڈا لے کر آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی مخالفتیں تھیں۔ لیکن جب وہ شملہ جا رہے تھے، انہوں نے اپوزیشن سے کہا کہ جناب والا میں پاکستان کا کیس لڑنے جا رہا ہوں، پاکستان کے جنگی قیدی چھڑانے جا رہا ہوں، آپ کو میری سپورٹ چاہیے۔ اپوزیشن نے ان کو لاہور ایئرپورٹ پر رخصت کیا دہلی جانے کے لیے، اس دشمنی کے باوجود، اس مخالفت کے باوجود۔ صحیح۔ لیکن اس میں اپوزیشن کا بھی کمال اور بھٹو کا بھی کمال تھا۔ بھٹو نے بھی تو ہاتھ بڑھایا نا آگے۔ جو بھی طاقتور ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ دینے کے لیے ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے تو دوسری طرف سے بھی جواب مثبت آتا ہے۔ لیکن اپوزیشن نے، حکومت نے کوئی ایسی کوشش بھی تو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ قریشی صاحب نے خط لکھ دیا۔ بات اپوزیشن کی ٹھیک ہے کہ آپ نے اگر صوبہ بنانا ہے تو اس کے لیے نیشنل کمیشن بنائیں، پھر وزیر اعظم صاحب قائد حزب اختلاف سے شہباز صاحب سے خود بات کریں کہ جناب آئیں بیٹھیں۔ اچھا اس میں حکومت کو فائدہ ہے، مثلاً اگر حکومت آگے بڑھتی ہے، پیش رفت کرتی ہے، اور اپوزیشن نیگٹیو ایک طرز عمل ایٹیٹیوڈ اختیار کرتی ہے، منفی رویہ اختیار کرتی ہے، تو جنوبی پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ سمجھیں گے کہ بھی اپوزیشن والے جو ہیں ضد ہٹ درمی ہمارے حقوق کے مخالف ہیں، ہمارے مفاد کے منافی بات کر رہے ہیں، تو سیاسی فائدہ ہوگا حکومت کو۔ صحیح، تو وہ کریں، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن یہ جو تاثر دے رہے عمران خان صاحب نے اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنایا کہ میں ایک نیب زدہ آدمی کے ساتھ بات نہیں کروں گا، شاید یہ بھی ایک ریزن ہے کہ عمران خان صاحب شہباز صاحب سے بات نہیں کرنا چاہ رہے۔ نہیں دیکھیں، قائد حزب اختلاف تو بنے ہوئے ہیں نا، وہ تسلیم کیا ہوا ہے، ایک عہدہ تو ہے ان کے پاس۔ اب اس چیز کو وہ عدالتوں پر چھوڑیں کہ ان کے بارے میں عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ آپ اپنا سیاسی مفاد دیکھیں، عوام کا مفاد دیکھیں، ملک کا مفاد دیکھیں، اور لوگوں سے کہیں کہ دیکھیں اس کے باوجود کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نائب زدہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ، لیکن میں آپ کی خاطر، لیڈر جو ہوتا ہے نا، وہ بھٹو صاحب کے لیے سب سے مشکل ترین کام جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ بنگلہ دیش کو تسلیم کریں۔ صحیح۔ لیکن انہوں نے ہم نوا بنایا نا، وہ ایک تقریر کی بڑی جوشیلی قسم کی کہ میں ایسے، میں ملک کے لیے یہ جان قربان کر دوں، وہ کر دوں، اور پھر اس کے بعد وہ کر لیا۔ تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ یہ عوام کے پیچھے نہیں لیڈر چلتا، لیڈر عوام کو اپنے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کو پیچھے چلاتا ہے، اپنے ساتھ چلاتا ہے، لیڈ کرتا ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے مجھے، تو ٹھیک ہے، اس کو استعمال کریں اور اپنے حق میں استعمال کریں، فائدہ تو ان کا ہوگا نا۔ ہاں، بیٹھیں ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، بالکل۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے شاہ صاحب کہ اب یہ جو لانگ مارچ کے حوالے سے دھمکی پیپلز پارٹی نے بھی دی ہوئی ہے، وہ تو پہلے نکل رہے ہیں پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں سے، اگر دونوں الگ الگ نکلتے ہیں، پی ڈی ایم والے بھی نکل رہے ہیں، ان کو قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے 23 مارچ کے حوالے سے جو تاریخ اناؤنس کی ہے اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کچھ دن ڈیلے کرنا چاہیے؟ بالکل، اس میں کوئی، پہلے بھی 14 اگست کو جب یہ مولانا نے شروع کیا تھا تو اس وقت بھی ہم لوگوں نے یہی کہا تھا، اور مولانا نے تو کہا کہ ہم آزادی کا دن ہے، آزاد
دیکھیں بعض دن جو ہوتے ہیں یا بعض مواقع جو ہوتے ہیں وہ ایک مخصوص ہوتے ہیں اور ان کی ایک سینٹٹی ہوتی ہے، ان کا ایک احترام اور تقدس ہوتا ہے۔ آپ 23 مارچ کی بجائے آپ اس کو 24 مارچ کو کر لیں، ایک دن بعد کا کر لیں، کیا حرج ہے اس میں؟ اول تو 23 مارچ کو آپ یہ کام شروع کر رہے ہیں، 3 اپریل کو رمضان شریف شروع ہو رہا ہے، جی جی 27 کو کے پی کے میں الیکشن ہے، سیکنڈ مرحلے کے الیکشن ہے، اور عین ممکن ہے انہی دنوں میں جو پنجاب کے الیکشن کا شیڈول کا اعلان ہو چکا ہو سکتا ہے، اور بالکل پھر سارے آپ کے لوگ جو ہیں، نون لیگ تو یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ جناب وہ یہ مہینہ اپریل مئی کا وہ ضائع کر دے، مئی میں اگر الیکشن ہے مارچ اپریل کا مہینہ ضائع کر دے اس لانگ مارچ کے لیے۔ تو ان کے اپنے بھی مولانا کے مفاد میں ہے اور نون لیگ کے کہ بھی یہ وہ موقع چھوڑ دیں، اگر کرنا ہی ہے تو کچھ پہلے لیں۔ لیکن ایک اور بھی تو خطرناک صورتحال ہے نا ارشاد صاحب، اب جیسے کہ 27 فروری کی تاریخ اناؤنس کی ہے پیپلز پارٹی نے کہ وہ لوگ نکلیں گے کراچی سے پنجاب کی طرف آئیں گے، لانگ مارچ کریں گے اور پورا قافلہ وہ لے کر آئیں گے، مگر حکومت نے بھی اعلان کر دیا ہے، قریشی صاحب نے بھی کہا کہ ہم جا رہے ہوں گے، ممکن ہے ہماری راستے میں ملاقات ہو جائے بلاول سے۔ رہنما تو آپس میں ملاقات کرتے ہیں مگر مخالف جو کارکن ہیں یا جیالے ہیں ان کا تو ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ایسے میں صورتحال آپ کو لگتا ہے خطرناک ہو سکتی ہے جب دونوں طرف سے ٹکراؤ ہو جائے گا؟ دیکھیں اگر تو جو سندھ میں علی زیدی صاحب جو کر رہے ہیں، جی وہ تو گوٹکی سے سکر، اور جو پی ٹی آئی کرے گی پورا وہ تو پنجاب سے کراچی کی طرف چل رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی اسی حوالے سے کر رہی ہے نا بلدیاتی۔ اب دیکھیں بلدیاتی ایک طرف یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن لڑنے ہیں، دوسری طرف بلدیاتی الیکشن ادھر اپوزیشن پیپلز پارٹی پر عمران خان پر الزام لگاتی ہے کہ وہ ہماری بات نہیں سنتی، ادھر پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے پیپلز پارٹی پر کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی، یعنی جو چیز پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں جائز ہے وہ مرکز میں ناجائز ہے، اور جو مطالبہ تحریک انصاف کا اور پی ٹی آئی کا سندھ میں ہے وہی مطالبہ اگر اپوزیشن مرکز میں کرتی ہے تو وہ درست نہیں ہے، یہ عجیب تضاد ہے ایک۔ تو دوسرا یہ ہے کہ کم از کم یہ تو آپس میں کوئی ضابطۂ اخلاق طے کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم نے احتجاج کرنا ہے تو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ تاریخوں میں الگ الگ مواقع پر ہونا چاہیے تاکہ کارکنوں کا ٹکراؤ نہ ہو، کارکن سامنے نہ، وہ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے اتنی تو دونوں کے اندر وزڈم ہے دونوں پارٹیوں میں کہ وہ یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ سیاست کا ویسے شاہ صاحب کہا جاتا ہے یہ حسن ہوتا ہے، احتجاج چل رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی چل رہی ہوتی ہے، مگر جب فیصلے سڑکوں پر ہونا شروع ہو جائیں تو اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، کانسیکوینسز اس کے کیا ہوتے ہیں؟ دنیا میں امریکہ میں اس وقت کون سا احتجاج چل رہا ہے؟ یو کے میں کون سا احتجاج چل رہا ہے؟ یہ ہمارے ہاں ہے کہ سارا سال ہی احتجاج چلے، کسی خاص موقع پر کسی خاص ایشو پر کوئی احتجاج کی تک بنتی ہے۔ بھائی کچھ سوچو، عوام کے بارے میں سوچو، اپنے کارکنوں کے بارے میں سوچو۔ یہ احتجاج مفت میں ہوتے ہیں، یہ سستا سودا ہے۔ یہ جو پی ٹی آئی ہو، خواہ تحریک انصاف یعنی مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، مولانا ہو، یہ کروڑوں روپے ایک ایک احتجاج پہ، ایک ایک لانگ مارچ پہ، ایک ایک جلسے پہ لگاتے ہیں۔ اسی سے کوئی اور بہتر کام نہیں ہو سکتا۔ یہ کام اسمبلی میں خرچ ہو رہا ہے، اسی لیے ہو رہا ہے نا کہ آپ لوگ مل بیٹھ کے کوئی لاہ عمل تیار کریں قوم کی فلاح بہبود کا، ملک کی فلاح بہبود کا۔ وہاں بھی پیسہ ضائع ہو رہا ہے، وہاں کورم پورا نہیں ہوتا، اور باہر بھی پیسہ ضائع ہو رہا ہے، توانائی ضائع ہو رہی ہے۔ یہ نوجوان، یہ ورکر جو ہیں، ان کی اخلاقی تربیت پر کوئی وقت نہیں دے رہا، ان کو ڈسپلن نہیں سکھایا جا رہا۔ نہیں، ہندوستان میں تو روزانہ احتجاج نہیں ہوتا، ابھی ہوا ہے، طویل احتجاج چلا ہے، لیکن اس کے نتائج نکلے ہیں، اس کا فائدہ ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں شاہ صاحب، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، ایک سے واپس آئیں گے جب بات کریں گے۔
جب سڑکوں کے اوپر فیصلوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو کراچی کے عوام کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کراچی کے اندر اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں الگ سے احتجاج کر رہی ہیں, جماعت اسلامی نے الگ سے اپنا دھرنا دیا ہوا ہے. کراچی میں بلدیہ قانون کے خلاف کیا اب تک پیش رفت ہو سکے, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کراچی میں بلدیہ قانون کے خلاف اس وقت تمام اپوزیشن جماعتیں سراپا احتجاج ہیں. جماعت اسلامی اپنا دھرنا دے چکی ہے اور کراچی کے مسائل کے حوالے سے اور اس احتجاج کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ سر آپ کے قیمتی وقت کا. میں آپ کی طرف آتی ہوں, سوال کرتی ہوں, مگر اس سے پہلے اپنے دیکھنے والوں کے لیے اور آپ کے لیے ایک سعید غنی صاحب کا کلپ ہے, وہ میں شیئر کر دوں, ذرا دکھا دوں, واپس آ کے اس پہ سوال کرتی ہوں. جی پروڈیوسر صاحب. لوکل گورنمنٹ کے قانون کو بنیاد بنا کر یہاں پر تماشے لگائے جا رہے ہیں. جا کر لوگوں سے سوال کریں کہ تمہیں گیس چاہیے کہ بلدیاتی قانون چاہیے, لوگ کہیں گے کہ گیس چاہیے. آپ انہیں کہیں کہ تمہیں سستا پیٹرول چاہیے یا میئر کے اختیار چاہیے, وہ کہیں گے کہ ہمیں سستا پیٹرول چاہیے. آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارا سب سے بڑا ایشو اس وقت مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, یا یہ جو لوکل گورنمنٹ کے قانون کو بنیاد بنا کے احتجاج کر رہے ہیں وہ ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا ہر آدمی آپ کو یہ کہے گا مجھے سستی بجلی چاہیے, مجھے سستا پیٹرول چاہیے, مجھے گیس کی فراہمی چاہیے. مصطفیٰ کمال صاحب, سعید غنی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. عوام کے جو مطالبات ہیں وہ بیسکلی اس کی طرف بتا رہے ہیں کہ عوام کو کیا چاہیے. احتجاج کرنے والے کچھ اور اشارہ دے رہے ہیں, مگر ابھی کلپ کو ہمیں تھوڑا مختصر کر دیا. سعید غنی صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ کی پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سعید غنی صاحب, مطالبات پہ بھی آتے ہیں. میں کون ہوں, کیا ہوں, یہ تو میں ان کی بات کا نہیں جواب دوں گا. میرے پاس جو ہے وہ اور لوگ ہیں ان کی بات کو جواب دینے کے لیے, اور میرا لیول بنتا نہیں ہے ان کو. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں, اپنی بات کر لوں, ان کی بات کا جواب نہیں ہے, اپنی بات کر دوں آپ کو. دیکھیے, یہ پیپلز پارٹی ہے, اس نے تو 71 میں میجورٹی پارٹی والوں کا اختیار نہیں مانا اور ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا دیا. تو یہ ان کی باقیات ہیں ڈیفینیٹلی. تو انہوں نے جب وہ ان کو اقتدار اور اپنی پاور کے لیے انہوں نے ملک توڑنا گوارا کیا ہے, لیکن انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے حقوق نہیں دیا, اور نتیجہ آ جائے کہ ہم ملک کو 2 لخت کرا کر بیٹھے ہیں. کراچی میں کیا کر رہے ہیں 13 سالوں سے, سندھ میں ان کو 13 سالوں سے 10,242 ارب روپے ملے ہیں. 10,242 ارب روپے سندھ کے لوگوں کے نام پر انہوں نے خرچ کر دیا, اور سندھ انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ ہے. 2300 ارب روپے یہ خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے صرف ایجوکیشن پہ خرچ کیے, اور آج 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں سندھ کے اندر. یہ 13 سالوں میں انہوں نے کراچی میں ایک بوند ایک قطرہ پانی نہیں دیا, بلکہ جو پانی لائنوں میں آتا تھا اس پر بھی ہائیڈرنٹ بنا کر ہمیں اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں. 2.5 لاکھ نوکریاں انہوں نے دی. ایک آدمی کو انہوں نے شہر سے روزگار نہیں دیا. اس شہر میں ایک ٹرانسپورٹ کی نئی بس نہیں بنائی. انہوں نے سارے اختیار ادارے جو کہ پہلے 2018-13 میں چھینے, 20% جو ڈپارٹمنٹس رہ گئے تھے ہیلتھ ایجوکیشن کے, وہ سب کچھ انہوں نے یک جنبش قلم جو ہے وہ 2001 کے قانون کے خطاب سے انہوں نے اس کو 2021 کے لوکل گورنمنٹ میں انہوں نے اس کو ختم کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی آج کی جو پیپلز پارٹی ہے, یہ اپنے اقدامات سے اپنی حکومت سے کل کے دہشت گرد بنا رہے ہیں, اور یہ باہر کے ایجنٹوں کو, باہر کی جو ایجنسیاں ہیں ان کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اور خاص طور پر سندھ میں آ کر وہ ریکروٹمنٹ کریں اور مایوس اور محروم ذہنوں کو وہ اپنا کارندہ بنائیں. کیونکہ یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے ایک عام انسان اس سے جینے کا حق یہ چھین رہے ہیں. 13 سالوں میں جو سندھ میں آپ نے سنی ہوگی یہ بات کہ جب سندھ میں حکمران اترتا ہے تو اپنے سندھی بھائیوں کو کہتا ہے کہ بھائی یہ جو پنجاب ہے نا یہ تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے, وہ تمہارا حق نہیں دے رہا, یہ وفاق تمہارا حق نہیں دے رہا, یہ اسٹیبلشمنٹ تمہارا حق نہیں دے رہی. یہ 10,242 ارب سندھ کے سندھی وزیر اعلیٰ کے پاس آئے ہیں. ہم یہ پوچھتے ہیں انہوں نے سندھیوں کو اس میں سے کتنا حق دیا ہے جو ان کو مل گئے. بھائی پنجاب سے ہم بعد میں بات کر لیں گے, وفاق اور بلوچستان سے بعد میں بات کر لیں گے. یہ سندھ اور بلوچستان کا وتیرہ رہا ہے کہ اپنے پیسے جو آتے ہیں وفاق سے اس کو خرچ کر لیتے ہیں, دبئی میں پراپرٹیز خریدتے ہیں. جب ہم ان سے حق مانگے, اپنا پینے کا پانی مانگے, کہتے ہیں وفاق برا کر رہا ہے تمہارے ساتھ, یہ ہتھیار اٹھاؤ اور سندھو دیش کا نعرہ لگاؤ. مصطفیٰ کمال صاحب ہونا چاہیے. مصطفیٰ کمال صاحب, گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 13 سال سے وہاں اقتدار میں ہے. ظاہر بات ہے لوگوں کے مسائل ہوں گے, لوگوں کی شکایات بھی ہوں گی, لیکن اپوزیشن خواہ آپ ہوں, خواہ MQM ہو, خواہ جماعت اسلامی ہو, خواہ PTI ہو, خواہ مسلم لیگ نون ہو, GDA ہو, یہ بھی تو اکٹھے ہو کے تو کبھی دباؤ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو. یہ اکٹھے نہیں ہوتے. مثلا کراچی کے اسی بلدیاتی جو ایکٹ ہے اس پر الگ الگ آپ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں, آواز بھی, اکٹھے ہو کے کیوں نہیں دباؤ ڈالتے؟
یہ کیا مسئلہ ہے؟ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، اور یہ میں صرف کرٹیسزم برائے کرٹیسزم نہیں کر رہا، یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، اس میں کوئی برا نہ مانے. دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس نمبر نہیں ہے اور وہ زرداری صاحب کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. وہ منہ سے فرینڈلی فائر کرتے رہے پچھلے 3 سالوں سے، اور یہ زرداری صاحب کی وجہ سے ان کی وفاقی حکومت چل رہی ہے. آج اگر وفاقی حکومت چل رہی ہے تو وہ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب چلا رہے ہیں، اور سندھ کی حکومت کو انہوں نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے. صرف فرینڈلی فائر کرتے ہیں منہ سے آ کر اور کر کچھ نہیں رہے. ہمیں گروی رکھ دیا انہوں نے، کراچی کو، سندھ کو زرداری صاحب کے ہاتھوں گروی رکھ دی. یہ جو بے دردی سے یہ اپنے عددی اکثریت کے نام پر یہ جو سب کچھ لوٹتے چلے جا رہے ہیں، چھینتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہماری وفاقی حکومت کی کمزوری کی وجہ سے کرتے چلے جا رہے ہیں. آئین کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، قانون کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی تو دیکھیں نہیں، انہوں نے جو احتجاج بھی کیا وہ سمبولکلی کیا، میں اس کو بھی نہیں کہتا پورے چلے بھائی کیا تو صحیح. ایم کیو ایم ان کی پارٹنر ہے، ایم کیو ایم نے ایک اے پی سی کی، اس میں انہوں نے ہمیں نہیں بلایا. تو 2 پارٹیاں تو یہ ہو گئیں. جماعت اسلامی کے دھرنے میں عارف صاحب ہم چلے گئے، میں خود چلا گیا، میرے لوگ چلے گئے، ہم نے جا کر انکنڈیشنل سپورٹ کیا. ہم نے کہا بھائی سیاست الیکشن کے دنوں میں آپ کر رہے ہیں نا، ہم بھی کر لیں گے. جس کو کراچی کے لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو ووٹ ڈالنا ہوگا وہ ڈال دیں گے. اس والی بات پر سیاست نہیں کرتے. اور میری ساری میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے میں نے ملاقات کی ہے، میں نے شہباز شریف صاحب کو میں نے فون کیا، میں نے جو ہے وہ سراج الحق صاحب کو فون کیا، میں نے جو ہے وہ انس نورانی اور سارے ایون کے پرویز الہی صاحب سے میں نے بات کی. تو میں تو سب سے اس والی بات پر بیٹھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جو پارٹیاں حکومت میں عارف صاحب، ان کا تو میرے پاس کنٹرول نہیں ہے. وہ تو اپنی حکومت کو ہٹانے کے لیے، چلانے کے لیے اپنی پالیسیز بنا رہی ہیں. یہ ہے میں اگر آپ کی بات کا جواب دے سکا ہوں. مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے جس طرح سے بتایا کہ تمام بڑی جماعتوں کے لوگوں سے، لیڈروں سے آپ نے بات کی ہے، پہلی بات تو یہ کہ بتائیے گا کہ کراچی کو لے کر کون سا ایسا شخص آپ کو بہتر لگا، جو سنجیدہ آپ کو نظر آیا کہ بھائی کراچی کے مسائل کو حل ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 30 جنوری کی تاریخ آپ نے اناؤنس کی ہے. 30 جنوری کو آپ اکیلے نکل رہے ہیں یا پریشر بلڈ کرنے کے لیے کچھ اور جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں گے؟ دیکھیے میں تو جہاں تک سننے والی بات ہے تو سبھی نے ہماری بات کو بہت سیریسلی سنا ہے، سب نے ایگری کیا ہماری پوائنٹ پر، اور سبھی اس والی بات پہ ایگری ہیں، ساری جماعتوں کے سربراہان اور سب لوگ، کہ بھئی یہ قانون بالکل کالا قانون ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور اس سے جو ہے وہ محرومی یہاں پر جنم لے گی اور بڑھے گی، اور یہ ٹھیک نہیں ہے. اس والی بات پہ تو باتوں کے حد تک تو سب لوگ اس والی بات پر ایگری کرتے ہیں، اور سب لوگ اپنی اپنی کوشش بھی کر رہے ہوں اور کر رہے ہیں. جہاں تک ہمارے 30 تاریخ کی 30 جنوری کو نکلنے والی بات ہے، تو 30 جنوری کو نہیں، کوئی پارٹی ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے. ہم نے تو کراچی کے لوگوں کو آواز لگائی ہے. اور یہ مائنڈ یو کہ میں اردو بولنے والا مہاجر ہوں، لیکن میں اس نام پر سیاست نہیں کر رہا. آج میرے ساتھ اس شہر کا پختون بھی ہے، اس شہر کا بلوچ بھی ہے، میرے ساتھ اس شہر کا سندھی بھی ہے، پنجابی بھی، سرائکی، ہزارے واز اور مہاجر، سب لوگ. آج پہلی دفعہ ایسا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ موقع نہیں مل رہا کہ شہر سے کوئی آواز اٹھائے، بھلے وہ مہاجر یہ بات کرے تو اس کے خلاف پختونوں کو کھڑا کر دیں یا اس کے خلاف بلوچوں کو کھڑا کر دیں. آج پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کو یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ رحمان ملک کی فوج سے کوئی ڈیل ہونے والا نہیں ہے شہر میں، اور ان کو جو ہے وہ جینوین یہاں پر اپوزیشن ہماری شکل میں فیس کرنا پڑ رہی ہے، اور ہم سب کو ساتھ لے کر یہ بات کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ پارٹی تو کوئی نہیں ہے، لیکن شہر کے لوگ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ مصطفیٰ کمال صاحب. قیمتی وقت دیا. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. ارشاد احمد عارف صاحب، سر آپ کے بھی وقت کا بے حد شکریہ. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بریک سے واپسی کے بعد ہم معیشت کے اور جو معیشت کے معاشی اشاریوں کے حوالے سے حکومت اور حکومتی وزراء یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہترین ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی حقیقت بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور کورونا کے حوالے سے بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو ہم شیئر کر سکیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. معیشت پر بات کرنے کے لیے ماہر معاشیات ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے کہ آپ نے آج پروگرام مقابل میں ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب بڑا سادہ سے میرا سوال ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب قوم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ 3 برسوں میں 5.37% کی شرح نمو کا حصول ہم نے کیا. اسد عمر صاحب کامیابی کی بڑی باتیں کرتے ہیں. قریشی صاحب کہتے ہیں کہ معاشی ریکوری تو ہو رہی، اگلا سال انشاءاللہ معاشی خوشحالی کا ہوگا. بڑا مختصر اور سادہ سوال اتنا سا ہے کہ اگر اتنی ترقی ہو رہی ہے تو ایک عام آدمی کی جیب پر فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ نہیں تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا واقعی ترقی ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ جو 5.37% تیسرے سال میں انہوں نے گروتھ ریٹ حاصل کیا ہے، یہ اس سے بہرحال کم ہے جو کہ ان کو ورثے میں ملا تھا، جو کہ تھا 5.8%. اب اس حکومت کے 3 سال میں
جو حکومت کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق اوسط سالانہ شرح نمو بنتی ہے 2.6%، جو پاکستان کی تاریخ میں تقریباً سب سے کم ہے۔ مگر جو اصل چیز ہے کہ اس کے 5.37 کو حاصل کرنے کے لیے جو معیشت کو قیمت ادا کرنی پڑی، جو 22 کروڑ عوام کو قیمت ادا کرنی پڑی، جو پڑ رہی ہے اور جو آئندہ برسوں میں پڑے گی، اس کے کچھ اعداد و شمار وہ جو حکومت کے ہیں اور اسٹیٹ بینک کے، اس کے علاوہ میں کوئی اعداد و شمار نہیں دوں گا، تو وہ واضح ہو جائے گا آپ کا سوال۔ نمبر 1، مارچ سے جون 2020 تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2073 ارب روپے کا پیکج دیا، جس کا فائدہ بیشتر طاقتور طبقوں نے اٹھایا۔ اسی کے ساتھ اسٹیٹ بینک نے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا اس کو 13.25 سے کم کر کے 7% کر دیا، جو دنیا میں ڈسکاؤنٹ ریٹ میں سب سے زیادہ کمی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی سستے قرضے دینے شروع کر دیے، جو بعد میں اسٹیٹ بینک نے تسلیم کر لیا کہ جو ہم نے سستے قرضے دیے تھے اس سے لوگوں نے غیر ضروری امپورٹس کر لیں اور گاڑیاں خرید لیں، جس سے کہ ہمارا تجارتی خسارہ بڑھ گیا۔ تو یہ جو فگر ہے وہ میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا تھا۔ تو جس وقت آپ نے سستی شرح سود پہ قرضے دینے شروع کیے تو تجارتی خسارہ ایک سال میں 8 ارب ڈالر بڑھ گیا، یعنی 23 ارب ڈالر تھا 2020 میں، وہ 31 ارب ڈالر ہو گیا۔ تو ایک سال میں 8 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہوا۔ نمبر 1، مہنگائی جو جنوری میں 2021 میں 5.7% تھی، جون میں ہو گئی 9.7% اور دسمبر 2021 میں ہو گئی 12.3%۔ یہ سب حکومت کے اعداد و شمار ہیں۔ مگر ایک اور اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیٹ بینک نے جب ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کیا تو وہ کر نہیں سکتے تھے، چونکہ IMF اجازت نہیں دیتا کہ آپ کی اگر شرح افراط زر زیادہ ہے تو وہ ڈسکاؤنٹ کا ریٹ کم کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو انہوں نے IMF کا پروگرام معطل کر دیا۔ 21 مہینے تک تقریباً IMF کا پروگرام معطل رہا، جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اور جب دوبارہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے شرح سود بڑھانی پڑی اور بڑھانی شروع کر دی۔ لیکن جو بڑا گناہ کیا ہے وہ یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جب ڈسکاؤنٹ ریٹ اتنا زبردست کم کیا تو اسی کے ساتھ ساتھ بینکوں کو انسٹرکشن دی کہ جو کھاتے نفع نقصان میں شرکت کی بنیاد پر ہیں ان کو چونکہ ڈسکاؤنٹ ریٹ سے منسلک رکھا جا رہا ہے، تو فروری 2020 میں کروڑوں کھاتے داروں کو، بچت کھاتے داروں کو منافع کی شرح ملی تھی 11.25، جون میں وہ کم کر کے 5.5% ہو گئی، یعنی 700 ارب روپیہ 700 بلین روپیز کروڑوں کھاتے داروں کو قانون توڑ کر کم دیے۔ جو قانون توڑے وہ بھی میں بتا دوں، بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 26A4، بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 40A اور آئین پاکستان کی شق جو ہے وہ 3۔ تو ان کو توڑ کے منافع میں شریک کرنے کے بجائے جو 700 ارب روپیہ کم دیا، اس کا فائدہ آپ نے دیا سستے قرضے فراہم کر کے، جس کا نتیجہ تجارتی خسارے بڑھنے کی صورت میں آیا۔ لیکن جو اور جو معطل رکھا اس کی جو تباہی بربادی آئی، وہ جو یہ بات اب نہیں کر رہے، یہ 21 تک کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ 3 اعداد و شمار جولائی سے دسمبر تک ہمارا تجارتی خسارہ ہو گیا 25 ارب ڈالر 6 مہینے کا۔ تو جس وقت یہ دیوالیہ کہہ رہے تھے معیشت کو 2018 میں، تو ایک سال کا تھا 37.5 بلین ڈالرز، تو یہ تو 25 ارب ڈالر سے تو یہ 50 ارب ہونے جا رہا ہے۔ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب جب حکومت، بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں اور یہ رپورٹس ہیں بہت بڑی بڑی اور خطرناک رپورٹس ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہو تو ایسے میں حکومت یا وزراء عوام کی آنکھوں میں دھول کیوں جھونکتے ہیں کہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت کا تو یہ ہے کہ جس گھر میں موٹر سائیکل نہیں تھی وہاں موٹر سائیکل آ گئی، جس بندے کے پاس گاڑی نہیں تھی اس کے پاس گاڑی آ گئی، جس بندے کے پاس گھر کے اندر فریج نہیں تھا اس کے گھر میں فریج آ گیا۔ تو یہ ترقی ہو رہی ہے، عوام کو رسائی مل رہی ہے چیزوں تک، وہ ترقی کر رہے ہیں، اور یہی معیشت کی شرح نمو یہی بتاتی ہے کہ عوام ترقی کر رہی ہے اور پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ حکومت تو یہ اپنا موقف پیش کرتی ہے۔ نہیں، تو ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی 3 سال کے جو شرح نمو ہے وہ 2.6%، اس سے پچھلی حکومت کے جو آخری 3 سال تھے اس کی تھی 5%، تو یہ تو آدھی رہ گئی نا۔ پھر میں نے افراط زر کی آپ کو، یہ ساری فگرز میری ایک بھی نہیں ہے، میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، افراط زر جو 5.7 تھا جنوری میں 12.3 ہو گیا،
تو یہ تو قوت خرید آپ نے کم کر دی. 700 ارب روپے کروڑوں کھاتے داروں کو آپ نے کم دے دیا. مگر جس خطرے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اور شاید پاکستان جیسے ملک میں دنیا میں کہیں نہیں, کہ آپ کی اچانک ترسیلات بڑھ گئیں اور برآمدات اس سے نیچے ہیں. چلیے ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک آخری مگر بڑا سادہ سا سوال آپ سے پوچھنا ہے, معذرت کے ساتھ, ٹائم میرے پاس کیونکہ کم ہے. مجھے یہ بتائیے گا اس بات میں کتنی صداقت ہے, یا پھر عوام کو خواب دکھایا جا رہا ہے کہ حماد اظہر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جب بھی پاکستان کی معیشت جو کہ اس وقت 5.3% ہے وہ ترقی کرے گی, تھوڑی سی اوپر جائے گی, ویسے ہی ہزاروں لاکھوں نوکریاں پیدا ہو جائیں گی, یہ حماد اظہر صاحب فرما رہے ہیں. دیکھیے یہ تو میں آپ کو بتا دوں, جو میں نے اعداد و شمار دیے ہیں, یہ جو ترقی حاصل ہوئی ہے یہ قانون توڑ کر عوام کے اوپر بوجھ ڈال کر حاصل ہوئی ہے, اور اس میں کسی کو قطعی کوئی شبہ نہیں کہ 30 جون 2022 تک پاکستان میں مہنگائی مزید بڑھے گی, قوت خرید کم ہوگی. ابھی حکومت نے کہہ دیا کہ 4 روپیہ لیٹر جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی جون تک لگایا جائے گا. شرح سود بڑھے گی, آپ 2 مہینے کے بعد دیکھ لیجیے گا. عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو نہ صرف یہ کہ غربت بڑھے گی بلکہ بے روزگاری بھی بڑھے گی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بے حد شکریہ آپ کے وقت کا. معذرت کے ساتھ میرے پاس وقت بہت کم ہے, مجھے ابھی کرونا کے حوالے سے بات کرنی ہے, اور کرونا پر بات کرنے کے لیے اس وقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر کورونا کو لے کر کتنی سنجیدگی ہے, اور اصل میں حقیقت کیا ہے, مریضوں کی تعداد کتنی ہے, کتنے فیصد مثبت کیسز جو ہیں وہ اس وقت رپورٹ ہو رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں پاکستان بھی ان ممالک میں ہے جو کہ دنیا کے بہت بڑے ممالک ہیں, اور یہ جو اومیکرون ہے یہ ظاہر ہے کہ 50 میوٹیشنز ہیں, اور اس میں سے 30 اسپائک پروٹینز میں ہیں جو کانٹے ہیں اس پہ, اور اس کی وجہ سے کیونکہ انہی سے اٹیچ ہوتی ہے باڈی کو, اسمبلی سسٹم ہے وہ وائرس کا, تو وہ لگاؤ بہت بڑھ گیا ہے, تقریباً 12 گنا بڑھ گیا ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیلٹا. اس لیے یہ آگ ایک وائلڈ فائر کی طرح, جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے. اور کراچی میں تو اس وقت 50% پازیٹیوٹی ریٹ ہے, اور لاہور میں بھی انفارچونیٹلی بڑھ رہا ہے بڑی تیزی سے, 20% تو ہو چکا ہے, لیکن آنے والے دنوں میں لگتا یہ ہے کہ اور زیادہ بڑھے گا. اور میرے خیال ہے عوام کے لیول پہ کوئی سنجیدگی نہیں دیکھی جا رہی. ابھی بھی شادیاں بہت بہت بڑے فنکشنز, چاہے وہ مذہبی نیچر کے ہیں, چاہے ریلیجس ہیں, چاہے پولیٹیکل نیچر کے ہیں, اسی طرح ہی ہو رہے ہیں. اور ماسک بھی ہارڈلی کسی نے پہنا ہوتا ہے ان فنکشنز میں, خاص کر شادیوں میں. اور پھر کھانا بھی ظاہر کھانا ہوتا ہے, تو وہ تو ماسک کے بغیر ممکن ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کتنا اس میں چانس ہوتا ہے کہ جو لوگ آلریڈی ویکسینیٹڈ ہیں ان کو دوبارہ سے کرونا یا اومیکرون کا وہ شکار نہیں ہو سکتے؟ کیا اس بات میں صداقت ہے, یا پھر بھی احتیاط کا عنصر لازم ہے؟ دیکھیں جو ویکسینز جتنی بھی ہیں وہ بھی اسپائک پروٹینز پہ کام کرتی ہیں, تو ہر میوٹیشنز آنے والی کے ساتھ ویکسین ان افیکٹو ہوتی جاتی ہیں. لیکن الحمدللہ ابھی اتنی افیکٹو ہیں کہ وہ 70 سے 73% تک آپ کو کسی بھی بیماری سے بچا سکتی ہیں, یعنی کہ آپ کو بیماری لگے نہ. لیکن سب سے بڑھ کے اگر وہ لگ بھی گئی آپ کو, تو آپ کی سیریس بیماری, یعنی کہ جو جان لیوا بیماری ہے, یا ایسی بیماری جو ICU یا آپ کو وینٹیلیٹر پہ جانا پڑے, اس کے چانس تقریباً 90% نہیں ہیں. مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈیزیز ہی رہے گی. اور سب سے بڑھ کے ہمیں ویکسین اس لیے لگانی ہے تاکہ اس وائرس کو دنیا سے رخصت کر سکیں اپنا حصہ ڈال کے. جب دنیا کے تمام ممالک 80% اپنی آبادی کو لگا چکے ہوں گے, تو تب ہی یہ اینڈ ہوگی پینڈیمک. ادروائز تو یہ اسی طرح چلتی رہے گی, اور میوٹیشنز آتی جائیں گی, اور ہم بہت مشکل میں پڑے رہیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک ساتھ میں آپ کے سامنے 2 سوال رکھ رہی ہوں, اور کیونکہ وقت تھوڑا کم ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے سب سے زیادہ تعلیم اس وقت متاثر ہو رہی ہے, متاثر تو ویسے تمام طبقات ہو رہے ہیں, کاروباری طبقہ بھی متاثر ہو رہا ہے جب اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف چیزیں جاتی ہیں, تعلیم سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے. کیا حکومت کی طرف سے آپ لوگوں سے کوئی رابطہ کیا, یا آپ لوگوں نے کوئی تجاویز حکومت کے سامنے رکھی ہیں کہ تعلیم کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے اسکولوں کو کھولنے یا بند کرنے کے حوالے سے معاملات کو طے کرنا چاہیے؟ اور دوسرا بڑا مختصر سا یہ سوال کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کورونا جب شروع ہوا تھا تب سمجھ آتی تھی, اب چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں, صورتحال بہت زیادہ کنٹرول میں ہے, ہمیں سمجھ آتی ہے. پوری دنیا میں ٹیسٹ کے حوالے سے کہا جاتا ہے بڑا سستا ٹیسٹ ہوتا ہے, کٹس بھی بڑی سستی مل جاتی ہے. پاکستان کے اندر جو پہلے دن ریٹ تھا ٹیسٹ کا, آج بھی اسی ریٹ پر یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے, 6,500 7,000 8,000. ایک عام آدمی نہیں کر سکتا. کیا آپ نے حکومت کو کوئی تجویز دی ہے کہ کس طرح سے ٹیسٹ کو سستا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل دی ہے جی. دیکھیں یہ تو کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے, آپ پرائسنگ کر لیں.
کہ کتنے کی کٹ آتی ہے، کتنی تنخواہ لگا لیں، بجلی کا بل لگا لیں. تو میرا خیال میں یہ بہت زیادہ لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، خاص کر پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں. گورنمنٹ کو خود فری کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنے سینٹرز کھولنے چاہیے تاکہ لوگ جو ضرورت مند ہیں وہ گورنمنٹ سے فری آف کاسٹ کرائیں. ہماری یونیورسٹی فری آف کاسٹ کرتی ہے، جتنے مرضی آ جائیں. تو اس طرح جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں بھی ان کو پرائس فکسیشن کرنی چاہیے. اگر چینی پہ کر سکتے ہیں جو کہ ایک زہر ہے، یہ تو جان بچانے والی چیز ہے، تو اس کو بھی فکس کر دیں اور ان کو کہیں یہ ڈسپلے کریں کہ اس سے زیادہ نہیں لیں گے، اور اگر لیں گے تو شکایت کی جائے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. اور گورنمنٹ کو بالکل بتاتے رہتے ہیں. جو بچوں میں دیکھیں ابھی 12 سال میں لگ رہی ہے، ابھی بہت جلد ہی 8 سال کے بچوں کو بھی لگنی شروع ہو جائے گی ویکسین. اور بچوں میں کیونکہ ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن ظاہر ہے وہ بچے ہیں، بہت مشکل ہوگا ان کے لیے دوسرے سے نہ ملیں، اور ان کی تعلیم بھی جاری رہنی چاہیے. اس لیے بچوں کا ہمیں بہت ضروری ہے کہ وہ جلد از جلد ویکسینیشن کمپلیٹ کریں. اور ابھی این سی او سی نے یہی کہا ہے کہ 12 سال کے تمام بچوں کو لگنی چاہیے. بڑا ضروری ہے. بے حد شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.